नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि आखिर क्या वजह है कि एसएसयू के पुलिस कांस्टेबलों से हर माह जो है मेस कटिंग के नाम पर 7,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं, जबकि इसके बरक्स आरआरएफ के पुलिस कांस्टेबलों से जो है मेस कटिंग के नाम पर सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये वसूल किए जा रहे हैं। इतना बड़ा फर्क क्यों है, इसकी क्या वजह है, इस पर आगे चलकर हम अपने प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे। वो प्रोग्राम के अगले हिस्से में हम ये बात करेंगे कि आखिर मुल्क में ऐसा क्या होने जा रहा है कि जिसकी वजह से जो है यानी कि मुल्क की जो सबसे बड़ी इलीट है, ब्यूरोक्रेसी, इसमें शामिल फेडरल और प्रोविंशियल सेक्रेटरीज, डिप्टी सेक्रेटरीज यानी डीएमजी ग्रुप से ताल्लुक़ रखने वाले कोई 492 के करीब जो है अफसरान बमय अपने अहल व अयाल की जो है अपनी जायदादें औने पौने दामों फरोख्त करके मुल्क से बाहर जाने की जो है वो प्लानिंग कर रहे हैं। इसकी क्या वजह है, इस पर भी आगे चलकर प्रोग्राम में तफसील से बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले हम अपने प्रोग्राम की शुरुआत इस वीडियो से करते हैं। कहना चाहूँगी कि वज़ीर आला सिंध, आईजी सिंध, हमारे साथ इंसाफ किया जाए। हमने कुछ नहीं किया है, ये हमें बेगुनाह कत्ल के केस में हमें इन्वॉल्व करवा रहे हैं। हमने ऐसा कुछ नहीं किया है। हम देखो दर बदरी की ज़िंदगी यहाँ पे गुजार रहे हैं, कभी वहाँ जा रहे हैं, कभी यहाँ जंगलों में रह रहे हैं। हमारे साथ इंसाफ किया जाए। बच्ची मेरी से छीनी गई है, उस शहर वालों ने, सदफ वालों ने मेरे से छीनी है, वो भी मुझे दी जाए। उन लोगों ने मुझसे धोखा करके बच्ची भी मुझसे छीनी। उन लोगों ने बोला कि आप जाओ अदद करने, ख़त्म हो गया था ना मेरा अदद। मैं वहाँ पे गई थी कब्रिस्तान, तो उन लोगों ने बच्ची मेरी उन लोगों के पास, सनम के पास भेज दी थी मेरी बच्ची। मैं अदद ख़त्म करके आई तो मैंने बोला मेरी बच्ची मुझे वापस दे दो। तो उन लोगों ने बोला कि बच्ची हम तुम्हारे साथ नहीं देंगे, तुम जाओ तो जाओ, यहाँ से जाओ। मैं अपने बाबा के साथ फिर चली आई। फिर उन लोगों ने मेरा मोबाइल फ़ोन भी उनके पास था। मैंने उसको मोबाइल फ़ोन भी 8 महीने से पुलिस के पास मेरा मोबाइल फ़ोन भी पड़ा है। मैंने इस रात से कोई भी बात की हो, जो जीत की हो, उसमें होगा ना, सबूत होगा ना, तो उन लोगों ने, पुलिस वालों ने भी देखा होगा ना, तो उसमें तो कुछ नहीं नाज़रीन, ये थी ईमानज़ादी फरजाना। यकीनन इस दुखियारी खातून की फरियाद ने सिंध पुलिस के सरबरा गुलाम नबी मेमन के पत्थर दिल को मोम कर दिया होगा, क्योंकि इनके साथ पुलिस की जानिब से जो है बहुत ही ज्यादती हुई। इतनी बड़ी ज्यादती के उस ज्यादती के नतीजे में जो है ये बेगुनाह होने के बावजूद ये खातून बमाए अपने भाइयों और बूढ़े वालदेन के इस वक्त जो है वो रूपोशी की ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हैं। इनके खिलाफ खुद उनके अपने शोहर पारस शाह जो कि तबई मौत मरे हैं, लेकिन पुलिस ने इख्तियारात का मुबैना तौर पर नाजायज़ इस्तेमाल करते हुए उनके खिलाफ शोहर को कत्ल करने का मुकदमा दर्ज कर दिया। इस सिलसिले में मैं पहले भी प्रोग्राम डिटेल से कर चुका हूँ, लेकिन अब जो नई बात सामने इसमें ये आई है वो ये है कि अब इसमें ह्यूमन राइट्स की जो तंजीमें हैं वो इसमें मुलविस हो चुकी हैं, और उनकी जानिब से जो है ख़ुद ये जो खातून थी फरजाना और इनके बूढ़े वालदेन को जो है वो यानी कि कानूनी मदद जो है वो उन्होंने फराहम करने का ऐलान कर दिया है, और वो इनकी इस वक्त वकालत या हिमायत करने के लिए मैदान में कूद पड़े हैं। अब इस सिलसिले में जो है वो हमारे नुमाइंदा खसूसी हमराज राही ने जो एक रिपोर्ट मुरतब की है, उनकी रिपोर्ट के मुताबिक इसी सारे मामले को लेकर जो है खुद आईजी सिंध के हुक्म पर जो है पहले इस मामले की तफ्तीश जो है वो डीएसपी सिराज लाशारी और उसके बाद जो है हैदराबाद की खातून एएसपी अलीना राजपुर कर चुकी है। दोनों की तफ्तीश में जो है शवाहिद की रोशनी में ये बात सामने आ चुकी थी कि ये जो है ये यानी कि ये जो पारस शाह है, इनकी मौत जो है वो तबई मौत है। इन्हें किसी ने कत्ल नहीं किया है, इन्हें किसी ने कोई जहर नहीं दिया है, या कोई और ऐसी कोई वाक़या नहीं हुआ कि जिससे ये कत्ल साबित हो। उन्होंने जो है अपनी रिपोर्ट में इन्हें जो है वो तबई मौत करार दिया। लेकिन फिर आखिर ऐसा क्या हुआ
کہ یہ مقدمہ جو ہے جو کہ حیدرآباد کا ہے، مقدمہ جو ہے وہ اس کی تفتیش سانگڑ کے ایس ایس پی اس وقت کے بشیر بروہی کے سپرد کر دی گئی۔ بشیر بروہی نے اس معاملے کی تفتیش کی اور انہوں نے جو ہے وہ اسے قتل ڈکلیئر کر دیا۔ یعنی بڑی حیرت کی بات ہے کہ یہ قتل انہوں نے ڈکلیئر کر دیا اور اس کے بعد جو ہے ملزموں کی گرفتاریاں بھی عمل میں وہ لے آئے اس کے اندر۔ یعنی یہ واقعہ جو ہے یہ 14 نومبر 2002 کا ہے، یہ 8 نومبر کا واقعہ ہے اور 14 نومبر کو اس کی یعنی 6 روز بعد جو ہے اس کی FIR درج ہوتی ہے۔ 12 مئی کو جو ہے وہ فرزانہ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ ان کے شوہر کے قتل کے جرم میں ان کے خلاف جو ہے وہ مقدمہ درج کر دیا گیا ہے، کیونکہ وہ اپنے 4 سالہ بچے کی واپسی کا جو ہے وہ مقدمہ فیملی کورٹ میں کر چکی تھی اور فیملی کورٹ نے جو ہے ان کے حق میں فیصلہ کر دیا تھا۔ بچہ ان کے حوالے کرنے سے روکنے اور جائیداد میں حصہ مانگنے سے انہیں دستبردار کروانے کے لیے جو ہے یہ ترپ کی چال چلی گئی، پولیس کو ساتھ میں ملا کر ان کے خلاف جو ہے شوہر کے قتل کا مقدمہ درج کر دیا۔ یعنی ایک طریقے سے ان سے بارگیننگ کرنے کی کوشش کی گئی کہ اگر وہ اپنی بچی سے اور اپنے شوہر کی جائیداد سے جو ہے وہ لا تعلقی کا اظہار کر دے، اس سے وہ وڈرا ہو جائے، تو اس صورت میں جو ہے یہ جو قتل کے مقدمے کی تلوار نہ صرف خود ان کے سر پر، ان کے بوڑھے والدین اور بھائیوں کے سر پر جو لٹک رہی ہے وہ تلوار گرا دی جائے گی اگر وہ جو ہے وہ اس سے وڈرا ہو جائے۔ اب اسی صورتحال میں جو ہے وہ ان کے خلاف یہ مقدمہ درج ہوا ہے۔ پولیس ان کی گرفتاری کے لیے چھاپے مار رہی ہے اور وہ پولیس کی گرفتاری سے خود کو بچانے کے لیے جو ہے وہ اس وقت جنگلوں میں جو ہے وہ ادھر ادھر جو ہے وہ روپوش ہو چکے ہیں۔ روپوشی کے دوران ہی ان کا یہ ویڈیو بیان جو ہے وہ ہمارے نمائندہ خصوصی ہمراز راہی نے اپنی زندگی کو خطرے میں ڈال کر ریکارڈ کروایا۔ یہ بھی اطلاع ملی ہے کہ دی نیوز کے ایک جرنلسٹ جو ہیں امداد سومرو، جو کہ اس خاتون جو ہے فرزانہ اور ان کی جو فیملی ہے ان کے ساتھ ہونے والی اس ناانصافی، اس زیادتی، اس ظلم پر جو ہے وہ آواز اٹھاتے ہوئے اس خاندان کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور کافی حد تک جو ہے وہ ان کی مدد کر بھی رہے ہیں۔ انہی کی کاوشوں کے نتیجے میں جو ہے وہ ہیومن رائٹس کی جو تنظیمیں ہیں وہ ان کی انٹری جو ہے وہ اس سکینڈل میں ہو چکی ہے، لیکن پولیس جو ہے وہ امداد سومرو کو اس کام سے روکنے کے لیے، انہیں ڈرانے دھمکانے کے لیے جو ہے وہ ایک نوٹس انہیں بھی جاری کر دیا گیا ہے اور ان پر یہ الزام لگایا گیا ہے کہ وہ قتل کے ملزموں کو جو ہے وہ مجرم یعنی کہ مبینہ طور پر جو ہے وہ پناہ دے رہے ہیں، یعنی کہ ان پر جو ہے وہ قتل کے ملزموں کو پناہ دینے کا الزام لگا دی گئے۔ ناظرین، اس سے نظر آیا کہ ہماری سندھ پولیس جو ہے وہ کتنی بے لگام ہے، یعنی کہ کس طریقے سے اپنے اختیارات کا انتہائی غلط استعمال وہ کر رہی ہے۔ یعنی کہ یہ ایک سیدھا سادہ واقعہ ہے۔ اب IG سندھ جو ہے اس میں اس سارے معاملے میں خود غلام نبی میمن کی خاموشی جو ہے وہ انتہائی معنی خیز ہے۔ کیا ان کے علم میں نہیں کہ یہ اصل معاملہ کیا ہے؟ اب اصل معاملہ ہے کیا اس کے اندر کہ دو آپ کے تفتیشی افسر جو کہ انتہائی ایماندار، انتہائی دیانتدار، انتہائی اصول پرست، ان کی انکوائریوں، ان کی تفتیش پر کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ سراج لاشاری کے لیے میں خاص طور سے کہوں گا، بہت ہی سینئر، بہت ہی تجربہ کار۔ یہی حال جو ہے علینا راجپڑ کا اب تک کی جو ان کا جو ریکارڈ ہے، ان کا جو ٹریک ریکارڈ ہے، اس سے یہی ظاہر ہوتا ہے کہ انہوں نے ایک ڈیلے کی کرپشن نہیں کی۔ اب ان کی رپورٹ میں جو ہے یہ بالکل بے گناہ جو ہے وہ ڈکلیئر ہو چکے ہیں، یعنی کہ یہ نیچرل ڈیتھ ہے ان کی۔ تو پھر آخر ان کے پاس کون سی گیدڑ سنگی تھی بشیر بروئی کے پاس؟ انہوں نے کون سا راکٹ سائنس کا استعمال کیا کہ اس جو ہے کیا نام ہے نیچرل ڈیتھ کو انہوں نے کس طریقے سے قتل ظاہر کر دیا، قتل ڈکلیئر کر دیا۔ نہ صرف قتل ڈکلیئر کر دیا بلکہ اس میں ملزموں کی گرفتاری بھی ملائی اور ان کا اعترافی بیان تک ریکارڈ کرا لیا۔ اور آپ سب کو پتہ ہے کہ سندھ پولیس اعترافی بیان قلم بند کرانے میں کتنی تیز ہے۔ اگر وہ یعنی کہ کچھ بھی کسی سے کسی بھی قسم کا بیان جو ہے وہ ریکارڈ کرا سکتے اور ان کے پولیس کسٹڈی میں
لیے جانے والے بیان کی نہ کوئی اخلاقی حیثیت ہوتی ہے اور نہ ہی کوئی قانونی حیثیت ہوتی ہے۔ تو اس میں قابل احترام آئی جی غلام نبی میمن صاحب سے یہ درخواست کروں گا، ریکویسٹ کروں گا، التجا کروں گا ہاتھ جوڑتے ہوئے کہ وہ خدارا اپنے اختیارات کا استعمال آئین اور قانون کی روشنی میں کریں اور اس مظلوم خاندان کے ساتھ جو زیادتی، جو ناانصافی آپ کی پولیس نے کی ہے اور مسلسل کر رہی ہے، اور اتنے شواہد آ چکے ہیں کہ آپ کا جو ایس ایس پی اس سارے کے سارے معاملے میں اب ایک نیوٹرل نہیں بلکہ خود اس کا ایک بہت بڑا کردار بن چکا ہے۔ انہوں نے اپنے اختیارات کا ناجائز استعمال کیوں کیا؟ اس میں جنسی خواہشات کا جو ہے وہ عمل دخل کا ہونا بتلایا جاتا ہے۔ میں پچھلے پروگراموں میں بھی کہہ چکا ہوں کہ یہ پولیس کا اب کام نہیں رہا ہے کہ لوگوں کے گھر توڑوائے۔ اس سے پہلے سابقہ آئی جی مشتاق مہر کے پی ایس او نے جو ہے وہ ایک ہنستا بستا گھر جو ہے وہ اجاڑ دیا تھا، یعنی کہ شوہر اور بیوی میں طلاق کروا دی تھی۔ شوہر بیوی میں طلاق کروانا جو ہے یہ تو ابلیس کا، شیطان کا محبوب مشغلہ ہے۔ یہ پولیس کا کب سے مشغلہ ہو چکا ہے کہ اب اس کیس میں ہمیں ایک ایس پی جو ہے وہ ابلیس کے رول میں دکھتا ہوا نظر آ رہا ہے کہ اس ایس پی نے جو ہے اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے جو ہے ایک ہنستے بستے گھر کو اجاڑ دیا، یعنی کہ یہاں پر وہ ابلیس بن چکے ہیں اور اس اپنی ابلیسی میں جو ہے وہ اپنے حوث کی آگ کو مٹانے کے لیے مبینہ طور پر میڈیا رپورٹس کے مطابق کس طریقے سے جو ہے انہوں نے جو ہے وہ ایک شریف غریب گھرانے سے تعلق رکھنے والی جو ہے فرزانہ، اس کے والدین بھائیوں کے ساتھ بہت بڑی ناانصافی کی۔ میں پھر آئی جی سندھ غلام نبی میمن صاحب آپ کی توجہ چاہوں کہ خدارا آپ اپنی ضمیر کی آواز کو سنیں کہ اس خاندان کے ساتھ جو ہے آپ کی پولیس نے بہت زیادتی کی ہے۔ آپ اس کی انکوائری جو ہے، آپ کے سندھ پولیس میں ایک ہی ایسا ہیرا ہے، ایک ہی ایسا نگینہ ہے جس پر جو ہے کوئی انگلی نہیں اٹھا سکتا۔ ڈی آئی جیز میں بات کروں گا تنویر عالم اوڈو کی، آپ ان سے اس معاملے کی جو ہے تحقیقات کرائیں، دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اگر یہ خاندان جس کی میں اس وقت وکالت اور حمایت کر رہا ہوں، اگر وہ گناہگار ہے، انہوں نے زیادتی کی ہے، انہوں نے واقعی پارس شاہ کو قتل کیا، تو ان کے خلاف آپ کارروائی کریں، میں آپ کے ساتھ ہوں۔ لیکن اگر ان کے ساتھ یہ زیادتی کی جا رہی ہے، زیادتی ہو رہی ہے، محض اپنی خواہشات کی تکمیل، اپنی انا کی تسکین کے لیے آپ کا ایس پی ایسا کر رہا ہے، تو پھر یہ آپ پر واجب ہے کہ آپ اپنے ایس پی کے خلاف جو ہے قانون اور آئین کے مطابق کارروائی کریں، اور ایسے جرنلسٹوں کے خلاف خدارا پولیس کو ہتھیار کے طور پر استعمال کرنے کا موقع نہ دے۔ امداد سومر جیسے جو کہ اپنی زندگیوں کو خطرے میں ڈال کر جو ہے مظلوم لوگوں کی آواز بننے کا جرم کر رہے ہیں۔ یہ کون سا جرم ہے کہ وہ ایک مظلوم خاندان کی مدد کے لیے جو ہے وہ آگے بڑھ چکے ہیں، اور وہ ان کے ساتھ انسانی ہمدردی کے ناطے اور اپنا فرض سمجھتے ہوئے کہ صحافی ہونے کے ناطے اگر وہ اپنا فرض ادا کریں اور میں بھی اپنا فرض ادا کروں، تو یہ کون سا گناہ اور کون سا جرم ہے کہ اس پر آپ کی پولیس نے انہیں بھی جو ہے نوٹس دے دیا ہے کہ آپ جو ہے وہ قتل کے ملزموں کو جو ہے وہ پناہ دے رہے ہیں۔ پناہ دینے کا ایک انتہائی سنگین جو ہے ان پر الزام لگا کہ ان کو نوٹس ایشو کر دیے۔ حد ہو گئی سندھ پولیس کی اس بے لگامی کی۔ مجھے یقین ہے کہ قابل احترام آئی جی سندھ کے دل میں میری یہ بات اتر جائے گی اور وہ اس پر جو ہے یقیناً جو ہے وہ شفاف انکوائری کروانے کا حکم دیں گے۔ ہم چلتے ہیں، ہمیں پروگرام کا جو ہمارا ٹاپ اسٹوری ہے اس کی طرف چلتے ہیں کہ آخر کیا وجہ ہے کہ ایس ایس یو کی جو ہے میس کٹنگ 7,000 اور آر آر ایف کی میس کٹنگ جو ہے صرف 2,000، 5,000 کا ایک بہت بڑا فرق ہے، 19-20 کا بھی نہیں ہے، پورے 5,000 کا فرق ہے۔ کیا ایس ایس یو کی میس میں جو ہے ایس ایس یو کے کانسٹیبلوں کو جو ہے کچھ تیتر اور بٹیر کھلائے جاتے ہیں؟ کیا انہیں ہرن کا گوشت بھون کر کھلایا جاتا ہے؟ کیا انہیں خالص گھی کے پراٹھے کھلائے جاتے ہیں؟ انہیں ایسا کیا کھلایا جاتا ہے کہ ان کی میس کٹنگ جو ہے 2,000 سے بڑھ کر ایک دم 7,000 کر دی جاتی ہے؟ اور
आरआरएफ में आखिर क्या छोले खिलाए जाते हैं, क्या बासी खाना खिलाया जाता है, क्या सड़ा हुआ खाना खिलाया जाता है कि वो सबसे कम रेट उनका है, सिर्फ 2,000 रुपये ले रहे हैं। आखिर इसमें है क्या? इस सिलसिले में खुद एसएसयू से वहाँ के एक अहलकार ने अपना नाम ना जाहिर करने की शर्त जो ये अहम तरीन मालूमात दी है, उनका ये कहना है कि ये मामला जो है ये बहुत गंभीर है और ये लूट मार का एक न रुकने वाला सिलसिला जो है वो वहाँ पर चल रहा है। कोई कहते हैं कि एसएसयू की नफरी जो है कोई 35,000 के करीब है, मुहाफिज मददगार की नफरी जो है वो 2800 के करीब है, 3500 के करीब है एसएसयू की नफरी, और 2800 जो है ये कुल 8,000 के करीब ये नफरी सारी हो जाती है सबको मिलाकर। मैस की कटिंग में 7,000 रुपये वसूल किए जाते हैं, जिसमें से बकौल अकाउंटेंट फारूक के खाने के मैस इंचार्ज जो एएसआई सुल्तान है, जिनकी पोस्टिंग जो है पीर जी ने करवाई है, एक रिटायर्ड एसपी हैं जो कॉन्ट्रैक्ट पर है, जिनका कॉन्ट्रैक्ट जो है वो ताहयात है। ये उन्होंने इस एएसआई सुल्तान को मैस इंचार्ज बनवाया और कहते हैं 2,500 रुपये सिर्फ जो है वो उनको दिए जाते हैं मैस कटिंग के मद में। वसूल 7,000 किए जाते हैं, आधे भी नहीं दे रहे हैं, 2,500 को सिर्फ दे रहे हैं। अच्छा, इन पैसों में सुल्तान खाने के राशन के लिए 2,000 रुपये रखने के बाद 500 रुपये मैस के बर्तन और दीगर सामान के लिए रखते हैं। इनमें से ही अपने लिए खर्चा और एसपी साहब और एसएसयू दीगर अफसरों के लिए कुछ बेहतर पकाने के लिए अच्छा किस्म का गोश्त यानी कि बकरे का और मुर्गी का गोश्त इससे ख़रीद के लाता है। अच्छा, मैस कटिंग के नाम पर वसूल शुदा 7,000 में से 4,500 खुर्द बुर्द कर लिए जाते हैं। यानी हर कांस्टेबल से जो 7,000 वसूल किए जाते हैं उसमें से कहते हैं कि 4,500 जो है वो ऊपर ऊपर गायब हो जाते हैं, खुर्द बुर्द हो जाते हैं। अच्छा, अब यही वो पैसे हैं जिनका शफाफ ऑडिट होने की सूरत में एसएसयू में की जाने वाली माली बेज़ाब्ती की करप्शन का सबूत सामने आने से जो है फिर ये सब के सब घबरा रहे हैं। अब ये कहा यह जा रहा है कि मैस इंचार्ज सुल्तान जो कि एएसआई अनपढ़ है और उसे मैस इंचार्ज भी मुजफ्फर इकबाल और पीर जी ने ही लगवाया है, इसलिए जो पैसा सुल्तान को बहैसियत मैस इंचार्ज तमाम नफरी के खाने के लिए दिए जाते हैं, मुजफ्फर इकबाल और पीर जी इन्हीं पैसों में से बतौर सफारशी सुल्तान से अपना हिस्सा वसूल करता है, जिसकी वजह से एसएसयू के खाने का मेयार बहुत ही ज़्यादा ख़राब और बर्बाद हो चुका है। अब इसके मुकाबले में जो है आरआरएफ रैपिड क्या नाम है इसका रिस्पांस फोर्स जो है, वहाँ जो है सिर्फ और सिर्फ 2,000 रुपये मैस कटिंग वसूल किए जाते हैं। वहाँ का जो डीआईजी है नासिर आफ्ताब हैं और वहाँ के एआईजी जो है वो अली रज़ा है। दोनों के दोनों थोड़े से खुदा तरस हैं एसएसयू के उस पीर जी के मुकाबले में। वहाँ तो एक लंगर बांट चल रहा है, यानी कि तनख्वाह इनकी आरआरएफ की ज़्यादा है उनके मुकाबले में, लेकिन ये जो है ये 2,000 देते हैं। 2,000 देकर भी ये उनके मुकाबले में जो है मेयारी खाना खाते हैं। तीतर बटेर तो नहीं खाते हैं, लेकिन उनसे फिर भी मेयारी खाना खाते हैं। और वो एसएसयू वाले तो बेचारे ऐसी रोटियां खाते हैं कि जो दांत से चबाने के बावजूद नहीं चबती, रबड़ की तरह जो होती है, उसको खींचो तो खींची चली जाती है। ये कहना है खुद इस मैस से बाज़ औक़ात खाना खाने वाले कांस्टेबलों का। और हैरत की बात है कि अगर कोई पुलिस वाला सस्पेंड हो जाए या कोई छुट्टी पे चला जाए, यानी 2 महीने की छुट्टी पे चला जाता है, जो इस शहरी में नहीं है, लेकिन उसकी मैस कटिंग बंद नहीं होती। वो आए या ना आए, मैस कटिंग के नाम पे 7,000 रुपये उसकी तनख्वाह से अकाउंटेंट फारूक पहले ही काट देते हैं। ये है जुल्म, ये है नाइंसाफ़ी। इसकी रोकथाम कौन करेगा? इस सिलसिले में आईजी सिंध को कुछ कहना या उनकी तवज्जो चाहना फजूल है, बेकार है। यही हाल जो है अगर मैं मुखातिब करूँ एडिशनल आईजी कराची को, तो उनके लिए भी मैं कहूँगा कि इट्स नो यूज़ टू कॉलिंग हिम, यानी उनके बस की बात भी नहीं, क्योंकि ये रियासत में रियासत है। यहाँ पर किसी का भी हुक्म नहीं चलता, यहाँ हुक्म चलता है सिर्फ पीर जी का। पीर जी जो कहेंगे वो होगा। पीर जी के हुक्म के बगैर यहाँ कोई
پرندہ بھی پر نہیں مار سکتا. کہنے والے تو یہ کہتے ہیں. یہ فرق ہے RRF کے میس کٹنگ میں اور SSU کی میس کٹنگ میں. اب ایک تصویر آپ لوگ دیکھیں ناظرین, یہ اسکرین پر آپ کو نظر آ رہی ہے. سندھ پولیس کے IG جو ہے SSU کے ایک ASI سے ہاتھ ملانے پر مجبور ہے, اور اس ASI کا تعارف کون کرا رہے ہیں؟ DIG مقصود میمن. اس ASI میں کون سی گیدڑ سنگھی ہے؟ اس ASI نے وہ کون سے ناقابل فراموش کارنامے سر انجام دیے ہیں کہ DIG SSU ان کا تعارف کرنے پر اور IG سندھ ان سے ہاتھ ملانے پر مجبور ہیں؟ کیا انہوں نے گوٹکی, شکارپور یا پھر کشمور کے کچھے کے کوئی 100 سے زیادہ ڈاکوؤں کو مقابلے میں ہلاک کر دیا ہے؟ کوئی وہاں سے جو اغوا ہونے والے لوگوں کو بازیاب کیا؟ کیا انہوں نے کارنامہ سر انجام دیا ہے کہ IG سندھ غلام نبی میمن ان سے ہاتھ ملانے, ان سے مصافحہ کرنے پر نہ صرف مجبور ہیں بلکہ وہ ایک طریقے سے فخر محسوس کر رہے ہیں کہ اس ASI نے انہیں یہ عزت بخشی کہ وہ ان سے ہاتھ ملانا پسند کر رہے ہیں. پھر اگر میں درباری کا لفظ استعمال کرتا ہوں تو جو IG کے چمچے ہیں, ان کے جو خوشامدی ہیں, جو ان کے چاپلوسی کرنے والے ہیں, ان کے تن من دھن میں آگ لگ جاتی ہے, اور پھر جو ہے ان کی توپوں کا رخ جو ہے وہ میری جانب ہو جاتا ہے. مجھے یاد آتا ہے ہمارے ایک مرحوم دوست عباس چیمہ, جو کہ میرے پروگرام میں بہت زیادہ شرکت کرتے رہے ہیں. ان کے انٹرویو جو ہے میں بہت زیادہ نشر کرتا رہا ہوں. وہ اس وقت دنیا میں نہیں ہے. پولیس کے ہاتھوں دکھی ہو کر جو ہے وہ اس دنیا کو چھوڑ کر چلے گئے. انہوں نے جو بھی کچھ کہا تھا پولیس کے ان میسنے, ان منافق, ان افسروں کے لیے, وہ ان کی بات جو ہے وہ حرف بہ حرف درست ثابت ہو رہی ہے کہ یہ تاجروں نے جو ہے وہ پولیس کی وردیاں پہن لی ہے. انتہائی دکھ اور افسوس کے ساتھ مجھے یہ کہنا پڑ رہا ہے. عمران خان جو PTI کے چیئرمین سابقہ جو وزیر اعظم ہے, ان کا یہ کہنا تھا کہ بھئی اگر گیدڑوں کی فورس کا سربراہ اگر آپ کسی شیر کو بنا دیتے ہو تو وہ گیدڑوں کی فورس جو ہے وہ گیدڑ شیر بن جاتے ہیں, اور اگر شیروں کی فورس کا سربراہ آپ کسی گیدڑ کو بناتے تو پوری کی پوری فورس آپ کی گیدڑ بن جاتی ہے. اس وقت سندھ پولیس کی صورتحال کچھ ایسی ہی مجھے نظر آ رہی ہے. ہر طرف آپ کو جو ہے وہ ڈاکو راج, ہر طرف جو ہے غنڈہ راج, ہر طرف جو ہے وہ کرپشن کا دور دورہ ہی آپ کو نظر آتا ہے. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ کہ پروفیشنلزم کو تو خود پولیس کے بڑے افسروں نے اس پر جو ہے وہ ہاتھ اٹھا کے انا للہ و انا الیہ راجعون اس پر پڑھ لیا ہے. کسی کو نہیں پتا ہے کہ پروفیشنلزم کیا ہوتی ہے. یہاں پر جب ظاہر ہے کہ تاجر قسم کے لوگوں نے پولیس کی وردیاں پہن لی ہیں اور پولیس کے بڑے بڑے افسران بن چکے ہیں, کوئی IG بن چکا ہے, کوئی DIG, کوئی ایڈیشنل IG, تو پھر وہ ان کے تاجر ذہن جو ہوگا, تاجر ذہن سے پھر فیصلے جو ہے وہ تو نفع اور نقصان کو دیکھ کر ہی کیے جاتے ہیں. تاجر جو ہے وہ اس کو تو اگر آپ چیتے کی کھال بھی پہنا دو گے تو وہ پھر جو ہے وہ خون خرابے سے دور بھاگے گا. وہ ایسی کوئی حرکت نہیں کرے گا جس سے اس کی اپنی زندگی خطرے میں پڑ جائے, اور دوسروں کی جان کیا بچائے گا. اس کے تمام تر فیصلے جو ہے وہ نفع اور نقصان کو مد نظر رکھ کر کیے جاتے ہیں. یہ جو گوٹکی کا واقعہ تھا کشمور کا, جس ایک بچہ جو اغوا ہوا تھا, اس کی بازیابی کے لیے 35 لاکھ روپے دے کے جو ہے وہ ڈاکوؤں سے اس کو چھڑا کے لائے. اب بتاؤ کہ یہ جس کسی نے بھی یہ مشورہ دیا IG کو, کیا وہ عقل مند تھا؟ وہ کیا اس فورس کا خیر خواہ تھا؟ بالکل بھی نہیں. اس فورس کا دشمن تھا, ڈاکوؤں کا ایجنٹ تھا. کہ بھئی ڈاکو نے بچے کو اغوا کیے تو آپ اس ڈاکوؤں کو سزا دینے کے بجائے آپ کیا انہیں انعام دے کے 35 لاکھ دے کے آپ نے بچہ لے لیا؟ تو کیا اس طریقے سے یہ وارداتیں رک جائے گی؟ نہیں, کبھی بھی نہیں رکے گی. آپ نے ان کے منہ کو خون لگایا, آپ نے ان کو اور دلیر بنا دیا ہے, آپ نے تو ان کو موٹیویٹ کر دیا کہ بھائی یہ تو پولیس والے ان کے گاہک بن گئے, پولیس والے ان کو تاوان دے رہے. وہ پولیس والے جو کہ جنہیں تو ان پر گولیاں چلا کے ان کو ان کے منطقی انجام تک پہنچانا چاہیے تھا, ان کو گولیوں سے بھون ڈالنا چاہیے تھا, وہ پولیس والے جو ہے وہ ہاتھ جوڑتے ہوئے انہیں پیسے دے کے ان سے بچہ لے جا رہے ہیں. کتنے شرم کی بات ہے. سندھ پولیس
اس لیول پر چلی گئی ہے. ایک واقعہ مجھے یاد آتا ہے کہ انگریز کے دور میں فوج میں بھرتیاں شروع ہو گئی تو پھر وہ بھرتی کرتے کرتے جو ہے وہ ہجڑوں تک پہنچ گئے کہ بھئی آپ نے ان کو بھرتی کرنا ہے. اس نے جب وہ ہجڑے بھرتی انہوں نے شروع کر دیے تو ان ہجڑوں کے سردار نے کہا کہ بھئی یہ کیا آپ ہجڑوں کو بھرتی کر رہے ہو اس کے اندر فوج میں؟ اس نے کہا جی ہاں بندوں کی قلت ہوگی. اس نے کہا اگر ہجڑوں تک بات پہنچ گئی تو پھر یہ جنگ آپ جیت گئے. تو وہ حال جو ہے معذرت کے ساتھ اس وقت جو ہے وہ سندھ پولیس کی ہو چکی، کیونکہ سندھ پولیس کے جو ہے اس وقت جو کمانڈنٹ پوسٹوں پہ جو لوگ اس وقت براجمان ہیں وہ تاجرانہ ذہن کے مالک ہیں، وہ تاجر ہیں. ان کا ڈی این اے جو ہے وہ تجارت والا ہے. ان میں جو ہے جنگجو پن ہے ہی نہیں. اس میں جو ہے وہ لڑنا مرنا تو ہے ہی نہیں. جب آپ لڑنا مرنا کسی فورس میں اس کو آپ ختم کر دو گے تو وہ فورس پھر کہاں سٹینڈ کرے گی، کہاں رہے گی، کہاں جائے گی اس کی پروفیشنلزم، کہاں وہ لوگوں کی جان و مال کی تحفظ فراہم کر سکے گی. وہ اپنے آپ کو جو ہے وہ تحفظ نہیں دے سکتی تو دوسروں کو کیا تحفظ دے گی. پچھلے دنوں جو ہے 2 پولیس کانسٹیبلوں کو ڈاکو نے محض اس لیے مارا کہ ان کے پاس بہترین قسم کی رائفلیں تھیں. ان سے صرف رائفل چھیننا چاہتے تھے. رائفل چھیننے کے چکر میں جو دونوں کانسٹیبلوں کو جو ہے ان ڈاکوؤں نے گولیوں سے بھون ڈالا اور اس معاملے کو بھی جو ہے چھپایا جا رہا ہے. تو یہ تو ہے اس وقت سندھ پولیس کی صورتحال کہ سندھ پولیس جو ہے اپنے مغویوں کو بازیاب کرنے کے لیے ڈاکوؤں کو اپنے ہاتھوں سے تاوان دینے پر مجبور ہو گئی ہے. اس سطح پر، اس نہج پر جو ہے پولیس کو لانے والا کون ہے؟ وہ پولیس کا خیر خواہ ہے یا پولیس کا دشمن ہے؟ میں بار بار اپنے اس پروگراموں میں یہ جو ہے شد و مت سے اس کا رونا رو رہا ہوں کہ خدا را پولیس کو اس کے بنیادی کام کرنے دیں. ان کو جو ہے لوگوں کی جان و مال کا تحفظ یقینی بنانے میں جو ہے وہ اپنا کردار ادا کرنے دیں. یہ کیا سیاسی مداخلتیں اتنی زیادہ بڑھ چکی ہے کہ کوئی ایک بھی کام جو ہے وہ ڈھنگ سے اس وقت نہیں ہو رہا. اب اس سے قبل کہ اجازت چاہوں ایک جو بہت ہی اہم ترین خبر تھی جو کہ جس سے کہ ملک کے مستقبل کا جو ہے وہ ہمیں صاف طور پہ پتہ چلتا ہے. میں پچھلے کسی ایک پروگرام میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ میں سیاست پر بات کیوں کرنا چاہتا ہوں. وہ اس لیے کرنا چاہتا ہوں کہ جس طریقے سے سقراط نے کائنات کو سمجھنے کا جو پیمانہ تھا وہ انسان کو بنایا تھا کہ اگر آپ انسان کو سمجھ جاؤ تو سمجھو کہ آپ کائنات کو سمجھ گئے. یعنی کائنات کا باڑ جو ہے وہ انسان ہے. اسی طریقے سے میں پاکستان کی سیاست کو جو سمجھنا چاہتا ہوں، پاکستان کی سیاست کا میرا جو پیمانہ ہے وہ پولیس کے بڑے افسران ہیں. یعنی کہ ڈی آئی جی، ایڈیشنل آئی جی، آئی جی. ان کو دیکھ کر جو ہے مجھے پاکستان کی سیاست کا اندازہ ہو جاتا ہے. لیکن اب ان سے بھی جو بڑھ کر ہے نا، جو اصل میں حکومت چلانے والے ہیں، جس کو اردو میں نوکرشاہی کہتے ہیں اور انگلش میں اس کو بیوروکریسی کہتے ہیں. یعنی کہ حکومتیں بدلتی رہیں، دھوپ ہو چھاؤں ہو، گرمی ہو سردی ہو، ان کا اقتدار جو ہے وہ ہر حال میں قائم اور دائم رہتا ہے. ان کے صحت پر کوئی اثر نہیں پڑتا. اس کو کہتے ہیں بیوروکریسی، بیوروکریٹ. ڈپٹی سیکٹری، فیڈرل سیکٹری، فیڈرل ڈپٹی سیکٹری، پروفیشنل جو ہے وہ سیکٹری، ڈپٹی سیکٹری، چیف سیکٹری، ہوم سیکٹری، یہ سارے کے سارے جو ہے یہ بیوروکریٹ ہیں. نوکرشاہی ان کو کہا جاتا ہے. ان کے بارے میں ایک انتہائی خوفناک رپورٹ اس وقت آئی ہے اور وہ رپورٹ بڑی ہلا دینے والی ہے کہ 792 کے قریب جو ہے یہ بیوروکریٹ، 492 کے قریب بیوروکریٹ جو ہے وہ اس وقت ملک سے بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. اس میں سے بہتوں کے پاس تو ڈوول نیشنلٹی ہے. خود ان کے پاس نہیں تو ان کی بیویوں کے پاس ہے، بیویوں کے پاس نہیں تو ان کے بچوں کے پاس ہے. بہتوں کے پاس یعنی 492 میں سے میرا خیال ہے، میری اطلاع کے مطابق کوئی 380 کے قریب ایسے ہیں کہ ان کے پاس جو ہے بالواسطہ یا براہ راست جو ہے وہ نیشنلٹی ہے. یو کے کی ہے، کینیڈا کی ہے، یو ایس اے کی ہے، فرانس کی ہے، بہت سارے ملکوں کی ان کے پاس جو ہے وہ نیشنلٹیاں ہیں. تو یہ 492 بیوروکریٹ جو ہے وہ اس وقت اپنے جائیدادوں کو، اپنی پراپرٹی کو، اپنے کاروبار کو اونے پونے اس وقت فروخت کر کے ڈالر اکٹھے کر رہے ہیں. اور وہ کسی وقت بھی جو ہے وہ طویل چھٹیاں لے کے جو ہے وہ ملک سے باہر
نکلنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. کیا وجہ ہے اس کی؟ ملک میں کیا کوئی زلزلہ آنے والا ہے؟ کوئی خدا نخواستہ جو ہے آسمان ٹوٹ کر جو ہے وہ پاکستان پر گرنے جا رہا ہے؟ ایسا کیا ہونے جا رہا ہے جس کی پیشگی اطلاع جو ہے ان بیوروکریٹوں کو، یعنی کہ جو ملک کے سب سے زیادہ ذہین دانشور جو لوگ ہیں، یہ ان کو پہلے سے کچھ ایسی بو ان تک پہنچ چکی ہے کہ کچھ نہ کچھ گڑبڑ ہونے جا رہا ہے. یہی وجہ ہے کہ 492 بیوروکریٹ جو ہے وہ ایک ساتھ جو ہے وہ ملک چھوڑ کر باہر بھاگنے کی تیاریاں کر رہے ہیں. یہ ایک بہت ہی خطرے کی گھنٹی ہے، بہت ہی الارم نیوز ہے، بہت ہی خطرناک نیوز ہے. سمجھ میں یہی نہیں آ رہا ہے کہ ملک کے جو حساس ادارے ہیں، تمام کی بات میں کر رہا ہوں، کیا ان کے ہاتھ رنگے ہوئے ہیں یا کہ بندے ہوئے ہیں. ان کی علم میں نہیں ہے، ان کی سمجھ میں نہیں آ رہا ہے، یا کہ انہوں نے بھی آنکھیں اپنی بند کی ہوئی ہے. لیکن کچھ بھی ہے، بات ہے خطرے کی. خدا نخواستہ ملک میں ایسا کیا ہونے جا رہا ہے کہ یہ جو بیوروکریٹ ایک ساتھ 492، اطلاع یہ ہے میڈیا رپورٹس کے مطابق اور خود بیوروکریسی کے انتہائی قابل اعتماد ترین ذرائع نے ہمارے نمائندہ خصوصی قیامت گل سے یہ راز و نیاز میں یہ باتیں کہی ہے کہ ہم چند دن کے مہمان. 492 بیوروکریٹ ایک دم چلے جائیں گے تو یہ سرکاری مشینری کو چلائے گا کون؟ کون چلائے گا اسے؟ یہ پی ڈی ایم کے سیاستدان چلائیں گے؟ مولانا فضل الرحمان چیف سیکرٹری یا ہوم سیکرٹری بن کر کام کریں گے؟ یا کہ دوسرے لوگ جو ہیں وہ یہ سارے کام کریں گے، جو کہ ان کے بس کی بات نہیں. لیکن جو بھی کچھ ہے یہ ایک انتہائی خطرناک صورتحال ہے، ایک بہت بڑی خطرے کی بات ہے. یہ ایک پیش خیمہ ہے آنے والے اس طوفان کا، جس کی نشاندہی جو ہے ان 492 بیوروکریٹ نے کر دی ہے. اسی کے ساتھ ناظرین چاہتا ہوں اللہ حافظ.